जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी, मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों। इमरान खान पर बगावत का मुकदमा बन सकता है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है। जी हाँ, इमरान खान पर बगावत का मुकदमा और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी मतलब तहरीक इंसाफ बैन हो सकती है। जी हाँ, और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये पंजाब काबीना की दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिनसे ये सब पता चला है। आपके ज़हनों में होगा कि मरीम नवाज़ हुकूमत की काबीना मतलब मरीम नवाज़ काबीना मतलब पंजाब काबीना ने इमरान खान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी थी। अब वो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं कि किस किस्म की कानूनी कार्रवाई होगी इमरान खान के ख़िलाफ़ और क्या कानूनी कार्रवाई होगी। अब इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इमरान खान पर बगावत का मुकदमा और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, ये सामने की बात है। अब मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों। पहले ही नफ़रत और तकसीम कम थी कि एक और कट्टा खुल गया, एक नवा कट्टा खुल गया। वो जॉन एलिया साहब का शेर फिर से याद आता है, बल्कि बार बार याद आता है और हर रोज़ याद आता है। जॉन एलिया साहब कहते हैं, कौन इस घर की देखभाल करे, हर रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। माज़रत चाहता हूँ अगर कोई लफ्ज़ इधर उधर हो गया हो। मतलब है कि पाकिस्तान नू घर समझिए तो कौन इस घर की हिफाजत करे, देखभाल करे, हर रोज़ एक नवा कट्टा खुल जाता है। पागलपन है कि इंतहाओं को छू रहा है। इस पर बात करनी है आज मुझे, इसी टॉपिक पे, इसी मौजू पे। लेकिन उससे पहले दो चार और पागलपन के किस्से सुन लीजिए, छोटे छोटे किस्से। पहला किस्सा ये है कि वजारत ख़जाना ने बेहतरीन बजट बनाने पर अपने अफसरों और मुलाजमों को 24.25 करोड़ का एजाज़िया दिया है। ये जो बजट आया ना, जिसने आवाम की चीखें निकाल दी हैं, टैक्स जिसमें टैक्सों की भरमार है, और जो तकरीबन IMF ने बना के हमें दिया, और हमने उसमें, हम तो अब इस काबिल भी नहीं रहे कि उस बजट के में कोई फुल स्टॉप काम ही बदल लें। IMF को देना चाहिए था वैसे तो वजारत ख़जाना को एजाज़िया। अपने अफसरों मुलाजमीन का काम क्या है, उन्होंने क्या काम किया? जो IMF ने कहा उन्होंने लिख के पेश कर दिया, ये सोचे बिना कि धोती और बुनैन में जो है पाकिस्तानी, अब उसकी धोती रह जाएगी या बुनैन रह जाएगी। तो 24.25 करोड़ का एजाज़िया दिया। ज़रा हरकतें देखें इनकी। इस तरह के जिस तरह बादशाह हैं, मुल्क में तेल निकल रहा है, और वैसे निकल रहा है तेल, अवाम का तेल ही निकल रहा है। और ये भी सुनते जाइए दूसरा पागलपन कि इसके अलावा ग्रेड 17 से 22 के 480 अफसरों को गुज़श्ता माली साल के एग्जेक्टिव अलाउंस की मद में 26.5 करोड़ अदा कर किए गए थे। यानी इससे पहले 26.5 करोड़ एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया, और अब बेहतरीन बजट तैयार करने पर, यानी ऐसा बजट जिसने आवाम की चीखें निकाल दी हैं, और इस पर खुश होकर वजारत ख़जाना ने अपने अफसरों को और मुलाजमीन को 24 करोड़ का, 24.25 करोड़ का एजाज़िया दिया है। जाओ पुत्रो मौज करो। इनके बाप का पैसा है ना कि इस तरह बांट रहे हैं। अगला पागलपन सुनिए। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के लिए, चंद ब्यूरोक्रेट्स के लिए 80 लाख के आईफोन और सैमसंग फोन खरीदे गए हैं। ये भी इन्हों के प्यो का पैसा है। किधरे वड्डियां गड्डियां खरीद के दे दो, किधरे इन्हों की गैस फ्री कर दो, किधरे इन्हों की बिजली फ्री कर दो, किधरे इन्हों फोन दे दो, किधरे इन्हों वास्ते लैपटॉप लैके दे दो, फिर इन्हों के दफ्तर के खर्चे, फिर इन्हों के घर के खर्चे, फिर इन्हों के खानदाना के खर्चे साढ़े गरीबों के सिर ते। अगला पागलपन सुन लीजिए। GOR1 लाहौर में कमिश्नर ऑफिस की तज़ीनो आराइश के लिए 29 करोड़ 80 लाख का खर्चा है। इजाफी ग्रांट मांगी गई है पंजाब हुकूमत।
یہ وہی پنجاب حکومت ہے جس میں مریم نواز کی مرسڈیز کار کی ٹائر بدلنے کے لیے 2.25 کروڑ روپے مانگے گئے تھے۔ اب GOR1 میں کمشنر آفس کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے اور 39 کروڑ 80 لاکھ کا خرچہ۔ دیکھ لیا، لگتا ہے کہ ہم بھکاری ہیں، بھوکے ننگے ہیں، منگتے ہیں، کشکول ہاتھ میں ہے، کوئی ملک نہیں چھوڑا، کوئی ادارہ نہیں چھوڑا، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سے قرضہ نہ ملے، قرضوں کا سود دینے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں، عوام مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہ کمشنر دفتر دی تزئین و آرائش ہو رہی ہے۔ شرم کرو یار، خدا دا خوف کرو۔ اگر یہ تزئین و آرائش نہ ہوندی تو کمشنر صاحب دا مزاج کی کوئی تھلے ہو جانا سی، کوئی آسمان گرد جانی سی۔ اگلا پاگل پن سنیے۔ 8 سال سے بند پڑی ہے سٹیل مل ہماری۔ ان ساریاں دیاں اپنیاں سٹیل ملاں، شوگر ملاں، آٹے دیاں ملاں، گھی دیاں ملاں سب سونا اگل رہی ہیں۔ پاکستان دی جڑی سٹیل مل ہے وہ 8 سال تو بند پئی ہے، اور 8 سال سے بند پڑی سٹیل مل کے گیس کا بل پتہ ہے کتنا ہے؟ 100 ارب، تقریباً 100 ارب۔ سٹیل مل 8 سال تو بند پئی ہے اور گیس دا بل آیا تقریباً 100 ارب۔ اور پتہ ہے کیا چلا ہے کہ مبینہ طور پر گیس سٹیل مل کے ملحقہ، سٹیل مل سے ملحقہ جو صنعتی ادارے تھے، یہ جو ارد گرد کی ملیں، ارد گرد کے صنعتی یونٹس ہیں، ان کو گیس چوری کر کے بیچی جا رہی تھی۔ 8 سال سے 100 ارب کا بل آ گیا اور کسی نو پتہ ہی نہیں چلیا۔ یعنی پیو دا مال ہے نا، وہ کہندے نے نا کہ چوری دا مال تے ڈانگاں دے گز۔ کسی نو کی فکر ہے؟ کیڑا کسی نو پلیوں دینا کسی۔ اگر ان حکمرانوں کی، مطلب صدر آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی شوگر مل، نواز شریف، شہباز شریف دی کوئی شوگر مل یا سٹیل مل کی بجلی چوری کر کے کسی اور کو بجلی یا گیس بیچی جا رہی ہوتی تو یہ 8 سال انتظار کرتے، 8 سال ادھر توجہ ہی نہ دیتے اور 100 ارب کا بل دے دیتے۔ ایک دن نہیں دیتے۔ یہ تو بخار نہیں دیتے اپنا کہ بخار ہی دے دیں، اتنے کنجوس ہیں یہ اپنا جب معاملہ آتا ہے۔ 8 سال سے سٹیل مل بند پڑی ہے اور اس کے گیس کا بل آیا ہے 100 ارب کے قریب، اور اب پتہ چلا ہے کہ سٹیل مل کی گیس جو تھی وہ چوری آگے بیچی جا رہی تھی مختلف صنعتی یونٹوں کو، مختلف ملوں کو، فیکٹریوں کو، اور کسی نے توجہ نہیں دی۔ اب جا کر گیس منقطع کی ہے، یعنی گیس ختم کی ہے سٹیل مل سے۔ ہے نا، کبھی دنیا میں کسی دنیا کے ایسے ملک میں ایسا سنا یا دیکھا آپ نے؟ اور یہ میرا پاکستان ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، بہت قبر میں سوچتا ہوں کہ یہ قبر میں حساب کیسے دیں گے، یہ اوپر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو فیس کیسے کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ دریا یا سمندر یا زیادہ پانی میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، کہ زیادہ پانی بھی ہو تو اس میں بھی وضو کریں، تو اس میں بھی پانی بچائیں، کیونکہ پانی کے ایک قطرے کا حساب ہوگا۔ اور یہاں کھربوں روپے ضائع ہو گئے اور انہوں نے ضائع کیے۔ سٹیل مل بند پڑی ہے، اس کی گیس بیچی جا رہی تھی، 8 سال ہو گئے، 100 ارب بل آ گیا اور اب گیس کا کنیکشن کاٹا ہے۔ کمشنر صاحب کی جو دفتر ہے اس کی تزئین و آرائش کے لیے 40 کروڑ روپے کا خرچہ، اور پنجاب کے افسروں کے لیے، بیوروکریسی کے لیے 80 لاکھ کے ٹیلی فون، اور وزارت خزانہ نے بہترین بجٹ بنانے پر اعزازیہ دیا ہے 24 کروڑ کا، اور اس سے پہلے وہ ایگزیکٹو الاؤنس دے چکے ہیں 26.5 کروڑ۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ساڈے تیل دے بھی کنویں نے، گیس دے بھی کنویں نے، اور اسی دوسرے ملکاں نوں قرضہ دینے اور ساڈے کول وافر پیسہ پہ اساں کیا چلو ونڈ دیو۔ واپس آئیں جی اپنے موضوع پہ۔
سوری اس سے پہلے ایک اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک فرمایا ہے کہ 1992 کا ورلڈ کپ جتوانے کے لیے مصنوعی بارش کی گئی تھی، تب ہم جا کر انگلینڈ سے جو ہم میچ جیتے تھے، ایک پوائنٹ ہمیں ملا تھا اور پھر ہم آگے اس ایک پوائنٹ کی بدولت آگے ہم ورلڈ کپ کے سیمی فائنل پہنچ گئے، فائنل پہنچ گئے، مطلب مصنوعی بارش برسا کر ہمیں جتوایا گیا تھا۔ اب سوچئے یہ جو کھچ ماری گئی ہے دنیا میں، جہاں جہاں کرکٹ دیکھی اور سنی جاتی ہے وہاں ہمارا کیسا مذاق اڑایا گیا ہو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے ملک کو ماحول بنا دیا، اداروں کو، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جواب دہی والا نہیں، جو جتنی بڑی چس مار دے، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یعنی مصنوعی بارش 92 میں برسا کر پاکستان کو جتوایا گیا تھا، مطلب کہ عمران خان کو انہوں دا بس نہیں چلتا کہ عمران خان نو ٹیم وچوں کڈ دین، کہن کہ 92 دا ورلڈ کپ دا کپتان جڑا سی ساڈی ٹیم دا عمران خان نہیں سی، کوئی ایسا چکر نہیں چل رہا، ورنہ یہ کر دیندے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو کہوں کہ اس عمران خان کے خلاف کیس تیار کریں کہ مصنوعی طریقے سے میچ جتوایا، پاکستان کو جتوایا، یہ تو سازش ہے، ICC کو بھی اس میں شامل کریں۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کیس کروائیں، کیونکہ وہ PCB کے آج کل چیئرمین ہیں، کہ یہ تو مصنوعی طریقے سے، آج ہمیں پتہ چلا ہے فیاض صاحب چوہان صاحب کی تحقیق کے مطابق کہ مصنوعی بارش برسا کر پاکستان کو جتوایا گیا۔ یا پھر مریم نواز حکومت کو ہی کہتا ہوں کہ ایک اور سازش کا مقدمہ عمران خان پر بنا دیں، ویسے حد ہی ہو گئی ہے، ملک ماحول بن گیا، قسم خدا کی۔ واپس آتے ہیں جی اپنے موضوع پہ۔ پنجاب کابینہ نے کچھ عرصہ پہلے عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کی منظوری دی تھی، اور اب وہ قانونی کارروائی کیا کرنی ہے یا کیا ہوگی اس کی دستاویز سامنے آئی ہیں، ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں پنجاب کابینہ نے، جس پر عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کی منظوری دی ہے۔ کابینہ ڈاکومنٹس کے مطابق عمران خان، تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ورکرز ریاست مخالف کام کر رہے ہیں، یہ پنجاب کابینہ کے ڈاکومنٹ بتا رہے ہیں۔ یعنی تحریک انصاف اور عمران خان موجودہ صورتحال کو مشرقی پاکستان اور 1971 سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور قومی اداروں، عدلیہ، سینئر افسروں کے خلاف جھوٹے بیانات دے رہے ہیں۔ ریاست سے جنگ چھیڑنے کی دفعات لگیں گی عمران خان اور تحریک انصاف پر، سیکشن 121، 121A، 153A اور 131A لگے گا۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو ملک مخالف بیانیے کا ٹاسک دیا، یہ پنجاب کابینہ کے ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں۔ بیرسٹر گور نے عمران خان سے مشاورت کے بعد مشرقی پاکستان کی بات دہرائی۔ صوبائی کابینہ نے عمران خان کے خلاف شواہد کے تحت کارروائی کی اجازت دی ہے، یعنی ان کے پاس ثبوت ہے اس لیے کارروائی کی اجازت دی۔ عمران خان پاکستان کو توڑنے کی منظم سازش کر رہے ہیں۔ عمران خان تحریک انصاف سیاسی مقاصد کے لیے ریاست مخالف کام کر رہے ہیں۔ عمران خان نے موجودہ صورتحال کو مشرقی پاکستان والی صورتحال، مطلب 1971 سے حالات سے تشبیہ دی۔ عمران خان سازش کے تحت ایسا کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گور نے بھی اڈیالہ جیل کے بعد ریاست مخالف بیان دیا۔ یہ سب کچھ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ عمران خان کے بیانات سے منفی پروپیگنڈا ہوا، منفی رجحان ہوا۔ PTI پر پابندی کی بات بھی ہے۔ کرمنل پروسیڈنگ کوڈ 1858 کے سیکشن 156 کے تحت کارروائی کی منظوری دی گئی ہے۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن کمشنر آفس راولپنڈی کو کرمنل کمپلینٹ فائل کرنے کا اختیار سونپا گیا ہے۔ یعنی عمران خان پر مقدمہ، تحریک انصاف پر مقدمہ، عمران خان پر ممکنہ طور پر بغاوت کا مقدمہ، اور تحریک انصاف پر ممکنہ طور پر پابندی، دونوں نے اڑ جانا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرقی پاکستان کی بات کرنا غداری ہے۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں جو تحریک انصاف نے ایک ویڈیو جاری کی تھی اور جس میں موجودہ آرمی چیف کی تصویر لگا کر یا موجودہ فوج پر جو لگائے الزامات، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ پہلے نفرت اور تقسیم اتنی ہے، ہمیں سیاست کو سیاست رہنا چاہیے۔ لیکن کیا بیانات دینے سے، بات کرنے سے ملک ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا
بیانات دینے سے، ویڈیو کوئی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، ایکس اکاؤنٹ سے شیئر کرنے سے ملک کتنا کمزور ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور کیا 1971 کی بات کرنا، مشرقی پاکستان کی بات کرنا غداری ہے؟ اور اگر آپ عمران خان کے خلاف مقدمہ بغاوت کا کرنا چاہتے ہیں اور طریق انصاف پر پابندی لگانا چاہتے ہیں کہ اس نے کہ عمران خان اور طریق انصاف اور ان کے ورکرز نے مشرقی پاکستان کا ذکر کیا یا موجودہ حالات کو اس کے مطابق تشبیہ دی، تو ایک اور بھی کام کر لیجئے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلک کر لیجئے، اور جنہوں نے ملک توڑا حمود الرحمان کمیشن میں جو کچھ ہے اس کے مطابق جنہوں نے ملک توڑا، سب سے پہلے تو ان کو اکاؤنٹیبل کریں نا، ان پر مقدمے کریں، ان کو قبروں سے نکالیں اور لٹکائیں، انہیں عبرتناک سزائیں دیں کہ جنہوں نے ملک توڑ دیا، آدھا ملک ہمارا ٹوٹ گیا. وہ ان پر ایک رپورٹ بنی تھی اور بڑی مفصل اور واضح رپورٹ تھی، 500 صفحات سے زیادہ، اور اس رپورٹ میں ریکمنڈیشن تھی. کچھ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے، اوپن عدالت میں مقدمے چلنے چاہیے، کھلی عدالت میں مقدمے ہوں. ان کو تو آپ کرتے کچھ نہیں ہیں جنہوں نے ملک توڑا ہے. اور اب کوئی بیان بھی دے تو اس پر غداری کا مقدمہ، بغاوت کا مقدمہ، پابندی کی بات. بس کریں یار، کتنے بغاوت کے مقدمے قائم کریں گے، کتنی پابندیاں لگائیں گے؟ طریق انصاف پر پابندی لگے گی، وہ کسی اور نام سے آ جائے گی. عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ بنے گا، وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اڑا دے گی. پھر کیوں نفرت بڑھاتے ہیں، کیوں تقسیم بڑھاتے ہیں؟ پہلے ہی ہم ایک دوسرے کو مار کے، ایک دوسرے کو فتح کر کے تھکے نہیں ہیں، رجے نہیں ہیں. اور پھر کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوگا؟ ویسے ہمارا نقصان کیا ہونا ہے؟ ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں وہاں نفع نقصان سے ہم آگے آ گئے. اور پھر یہ بھی، اگر عمران خان نے شیخ مجیب الرحمان کی بات کی ہے، مشرقی پاکستان کی بات کی ہے، تو اور وہ اس نے یہ ریاست مخالف ہے، تو ذرا نواز شریف صاحب کو بھی پکڑے. نواز شریف صاحب کا بیان بھی ویڈیو موجود ہے. نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کوئی حق پہ تھا. وہ تو ایک طرح سے نواز شریف صاحب کے ایگزیکٹ لفظ ہیں، میں اگلی ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر دور میں شیخ مجیب الرحمان کو بنایا جاتا ہے. شیخ مجیب الرحمان تو پاکستان کا حامی تھا، اسے تو جان بوجھ کر مخالف بنایا گیا، اور شیخ مجیب الرحمان کو بنایا جاتا ہے. نام بنائیں شیخ مجیب الرحمان. کل ان کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے، جب شیخ مجیب الرحمان مظلوم تھا تو پھر نواز شریف پر بھی مقدمہ کریں. بس کرتے نہ کریں مقدمے. سر یہ ملک پہلے ہی مقدمی ہوا ہے. پہلے ہی ہم ایک دوسرے کی نظر میں ہر ایک دوسرے کو غدار کہہ رہا ہے. کوئی کافر کی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے، کوئی غداروں کی فیکٹری لگا کر بیٹھا ہے. کچھ عقل کریں، کچھ سمجھ سے کام لیں، کچھ اس ملک کا سوچیں، کچھ 25 کروڑ لوگوں کا سوچیں. ہمارے مسائل کیا ہیں ان پر توجہ دیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں، ان پر کدھر جا رہے ہیں، کیا فائدہ ملے گا طریق انصاف پر پابندی لگانے سے؟ عمران خان پہلے ہی جیل میں ہے، اس پر ایک اور توشہ خانہ کا نیب تیار کر کے مقدمہ بیٹھا ہے. ایک کوئی اور 9 مئی کے مقدمے بھی ہیں. اب یہ مقدمے تو نہ کریں. اور مریم نواز کو تو خوف خدا آنا چاہیے، مریم نواز حکومت کو، کہ ان کا والد صاحب کل شیخ مجیب الرحمان کو مظلوم کہہ رہے تھے، حق پرس کہہ رہے تھے، اور پاکستان کا حامی کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ان کو تو گھیر گھار کے شیخ مجیب الرحمان کو غدار بنایا گیا. تو پہلے وہ والد صاحب سے پوچھ لیں کہ ابھی بھی ان کے وہی خیالات ہیں کہ کوئی بدلیں. اللہ تعالیٰ میرے ملک پر رحم کرے اور ہمیں ہدایت دے، سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے. اور سیاستدانوں کو فوج سے لڑائیاں لڑنے سے اللہ ان کو ہدایت دے، اور سیاستدانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو غدار بنانے اور ان پر مقدمے کرنے اور انہیں پھر دیوار سے لگانے، اور پھر وقت بدلتا ہے تو پھر وہ آ جاتے ہیں اور وہ دیوار سے لگا دیتے ہیں. یہ کل یہی اپوزیشن تھی عمران خان دور میں، عمران خان حکومت میں. تو یہ روتے ہوتے تھے اور بتاتے تھے آف دا ریکارڈ، خفیہ
سرگوشی میں بتاتے تھے کہ عمران خان ہم پر آرٹیکل 6 لگا رہا ہے، DG FIA کو عمران خان کہہ رہا ہے کہ فلاں کو پکڑ کر اس پر آرٹیکل 6 لگاؤ، غداری کا مقدمہ بناؤ۔ جو ہی انہیں موقع ملا ہے وہی کر رہے ہیں جس سے کل یہ توبہ کر رہے تھے۔ اللہ ہی بچائے ان سب سے۔ پاکستان زندہ باد۔